अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। उर्दू के हमने 200 MCQs करने हैं। लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इसके अंदर अगर आप इस लेक्चर को आखिर तक सुन लेते हैं और ये 200 MCQs अगर आप मेरे साथ सॉल्व कर लेते हैं तो आपको इंशाल्लाह उर्दू के पेपर में MCQs में किसी किस्म का कोई मसला पेश नहीं आएगा। मैंने जो MCQs हैं उसके आंसर्स पहले से हाईलाइट कर लिए हुए हैं और ये डॉक्यूमेंट जो है ये भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा ताकि अगर आप इस पर बाद में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस पर प्रैक्टिस भी कर सकें। तो पहला क्वेश्चन है, जिस नज़म में टीप का मिसरा हो उसे क्या कहते हैं? द करेक्ट ऑप्शन इज उसको तरजीह बंद बोलते हैं। ऐसी नज़म जिसमें शहर की तबाही और बर्बादी को मौजू बनाया गया हो क्या कहलाती है? द करेक्ट ऑप्शन इज के शहर आशूब कहलाती है। हमीद बहुत चालाक है, कवायद की रूह से ये कौन सा जुमला है? द करेक्ट ऑप्शन इज के ये जुमला इस्मिया है। किसी शख्स का हुलिया ख़त-ओ-ख़ाल और ज़ाती अहवाल बयान करना किस तहरीर के अहम हिस्से शुमार किए जाते हैं? द करेक्ट ऑप्शन इज़ खाका। जब आप खाका लिखते हैं तो उसमें किसी शख्स का हुलिया ख़त-ओ-ख़ाल और ज़ाती अहवाल बयान करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद नीचे मिसरे दिए गए हैं, आपने इसमें बताना है कि कौन से मिसरे में सनत तलमी इस्तेमाल की गई है। सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे, तो इसमें मेराज मुस्तफ़ा का जिक्र है तो इसमें तलमी जो है वो इस्तेमाल हुई है। खरगोश की खाल रेशम जैसी मुलायम है, रेशम जैसी। तो अब ये जुमला इल्म बयान की रूह से किसकी मिसाल है? द करेक्ट ऑप्शन इज़ कि ये तशबीह की मिसाल है, सिमिली इसमें इस्तेमाल हुई है। उसके बाद गज़ल के सबसे बेहतरीन शेर को क्या कहते हैं? गज़ल के सबसे बेहतरीन शेर को बैतुल गज़ल बोलते हैं। बैत शेर को बोलते हैं बैतुल गज़ल, यानी गज़ल का सबसे बेहतरीन शेर। ताहिरा ज़हीन लड़की है, इस जुमले में मुस्नद क्या है? तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ के इस जुमले में मुस्नद क्या है? ज़हीन है, ठीक है। और ताहिरा जो है इसमें मुस्नद इलय है। उसके बाद तरकीब नाहवी में जुमला फ़ेलिया के अज्जा की तरतीब कौन सी होती है? तो तरकीब नाहवी में जुमला फ़ेलिया के अज्जा की तरकीब होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि सबसे पहले फ़ेल होता है, फिर उसके बाद फ़ाइल, फिर उसके बाद मफ़ूल और उसके बाद मुतलक फ़ेल यानी एडवर्ब। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद तबीयत पर गरा न गुजरे तो किवाड़ खोल दें, कवायद की रूह से जुमला किस अंदाज़ बयान की मिसाल है? द करेक्ट ऑप्शन इज़ कि ये अदबी अंदाज़ बयान की एक मिसाल है। उसके बाद वो गज़ल जिसमें रदीफ़ ना हो क्या कहलाती है? द करेक्ट ऑप्शन इज़ कि ऐसी गज़ल जिसमें रदीफ़ ना हो उसको गैर मुरद्दफ़ जो है वो गज़ल उसको कहा जाता है। उसके बाद बाज़ार में हुजूम था, इस जुमले में कवायद की रूह से जर किसको कहेंगे? यानी कि इसमें बाज़ार में हुजूम था, तो अब इसमें जो जर है वो क्या है? हुजूम है, और में जो है ये क्या है? इसमें हरफ जर है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद खुलासा असल इबारत का कितना हिस्सा होता है? द करेक्ट ऑप्शन इज़ के 1/3 हिस्सा होता है। और हर शेर में कितने मिसरे होते हैं? हर शेर में 2 मिसरे होते हैं। चाय चूल्हे पर रख दो, इस जुमले में मुजाज मुरसल की कौन सी सूरत इस्तेमाल हुई है? द करेक्ट ऑप्शन इज़ मज़रूफ़ कहकर ज़र्फ़ मुराद लेना, ठीक है। यानी कि आप बात कर रहे हैं चाय के सामान की, मज़रूफ़, ठीक है, मज़रूफ़ कहकर आप इससे ज़र्फ़ मुराद ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये 15 हमारे MCQs हो गए। आगे चलते हैं। आग है, औलाद इब्राहीम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है? तो कवायद की रूह से ये शेर किसकी मिसाल है? द करेक्ट ऑप्शन इज़ कि ये तलमीह की मिसाल है। आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है, इस शेर में कवायद की रूह से मिलता है को क्या कहेंगे? द करेक्ट ऑप्शन इज़ कि से मिलता है, इसमें यहाँ पे भी आ रहा है से मिलता है, से मिलता है, तो ये क्या है? ये बेसिकली इस शेर की रदीफ़ है। उसके बाद गज़ल के तमाम अशार होते हैं ज़ुमानी होते हैं, एक ही मायने के हामिल होते हैं, जुदा जुदा मायनों के हामिल होते हैं, या एक ही मरकज़ी ख़याल के हामिल होते हैं? द करेक्ट ऑप्शन इसके जुदा जुदा मायनों के हामिल होते हैं। उसके बाद कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीन ना मिली कुए जार में। तो इस शेर में 2 गज़ ज़मीन को कवायद की रूह से क्या कहेंगे? तो यहाँ पर 2 गज़ ज़मीन से मुराद क्या है? कवायद की रूह से यहाँ पे किनाया इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद जुमला इस्मिया के मुब्तदा और ख़बर को क्या होना चाहिए? तो जुमला इस्मिया के मुब्तदा और ख़बर को इस्म होना चाहिए। उसके बाद मुसद्दस नज़म के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? तो मुसद्दस के हर बंद में 6 मिसरे होते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसको क्या कहते हैं? ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाए उसको हम्द कहते हैं। उसके बाद तमहीद, नफ्स मज़मून, ख़ात्मा, ये किस तहरीर के अहम हिस्से शुमार किए जाते हैं? तो ये मज़मून के अहम हिस्से शुमार किए जाते हैं। उसके बाद ज़ैल में इल्म बयान की किस इस्तिलाह के लुग़वी माना पोशीदा बात या रम्ज़ इशारा करने के हैं? तो पोशीदा बात या रम्ज़ व इशारा किस में किया जाता है? द करेक्ट ऑप्शन इसके वो किनाया में किया जाता है। इल्म बयान की किस इस्तिलाह में लफ्ज़ अपने मुजाजी मानों में इस्तेमाल होता है? तो लफ्ज़ अपने मुजाजी मानों में इस्तेमाल होता है इस्तिआरा के अंदर, ठीक है। अच्छा, आजकल सफ़ेद को पोश मुश्किल से गुज़र बसर करते हैं, इस मिसाल में कौन से लफ्ज़ किनाया के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं? तो इसमें जो सफ़ेद पोश का लफ्ज़ है ये किनाया के तौर पर इस्तेमाल हुआ है।
اس کے بعد ذیل میں کون سا مصرع صنعت تکرار کی مثال ہے؟ یعنی 4 آپ کو شعر دیے گئے ہیں، آپ نے بتانا ہے کہ صنعت تکرار ایلیٹریشن جو ہے وہ کس میں استعمال ہوئی ہے۔ آتے تھے سرد سرد وہ جھونکے نسیم کے، تو اب اس میں سرد سرد جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس میں تکرار ہے، صنعت تکرار جو ہے وہ آپشن سی کے اندر استعمال ہوئی ہے۔ اس کے بعد علم بیان کی کس اصطلاح میں کل کہہ کر جزو یا جزو کہہ کر کل مراد لی جاتی ہے؟ دا کریکٹ آپشن از مجاز مرسل۔ مجاز مرسل جو ہے اس کو میٹونمی کہتے ہیں انگلش کے اندر، کل کہہ کر جز یعنی کہ پارٹ سے کل یا کل پارٹ سے جو ہے وہ ہول یا ہول سے پارٹ مراد لیا جاتا ہے۔ ہیرا نے سبق پڑھا، اب اس میں سبق کو قواعد کی روح سے کیا کہیں گے؟ تو ہیرا نے سبق پڑھا میں جو سبق ہے یہ قواعد کی روح سے مفعول ہے۔ اس کے بعد گلاب کا پھول خوبصورت ہے، قواعد کی روح سے اس جملے میں خبر کس لفظ کو کہیں گے؟ تو جو اس میں خوبصورت ہے یہ کیا ہے؟ خبر ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مسدس بولتے ہیں۔ ایسی نظم کو کیا کہیں گے جس میں واقعہ کربلا کو موضوع سخن بنایا گیا ہو؟ تو ایسی نظم کو ہم مرثیہ کہیں گے۔ اس کے بعد کس صنف سخن کا ہر شعر الگ موضوع کا حامل ہوتا ہے؟ تو کریکٹ آپشن از غزل، کہ غزل کا ہر شعر جو ہے وہ الگ موضوع کا حامل ہوتا ہے۔ اس کے بعد برف کی طرح ٹھنڈا پانی، قواعد کی روح سے یہ کس کی مثال ہے؟ تو قواعد کی روح سے یہ تشبیہ کی مثال ہے۔ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ تو یہ مصرع قواعد کی روح سے کس کی مثال ہے؟ یہ استعارہ یعنی میٹافور کی یہ اگزامپل ہے۔ جملہ اسمیہ کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ جملہ اسمیہ کے 3 اجزاء ہوتے ہیں۔ ویری گڈ۔ اچھا، اس کے بعد علی بہادر ہے، اس جملہ اسمیہ میں قواعد کی روح سے علی کو کیا کہیں گے؟ تو اس میں علی جو ہے دیٹ از مبتدا اور بہادر جو ہے یہ اس کی کیا ہے؟ خبر ہے۔ حمید نے خط لکھا، اس جملہ فعلیہ میں لکھا کو قواعد کی روح سے کیا کہیں گے؟ تو اب اس میں لکھا جو ہے دیٹ از ورب یعنی فعل۔ اچھا، مخمس نظم کے ہر بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ مخمس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مندرجہ ذیل میں جملہ معترضہ کی نشاندہی کریں۔ علامہ اقبال شاعر مشرق کا مزار لاہور میں ہے، تو اب اس میں شاعر مشرق جو ہے یہ کیا ہے؟ جملہ معترضہ ہے، آپشن اے از دا کریکٹ آپشن۔ اس کے بعد ہارڈ ویئر کمپیوٹر کا دماغ اور سافٹ ویئر اس کا ذہن سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو قواعد کی روح سے یہ جملہ کس انداز بیان کی مثال ہے؟ تو یہ تکنیکی انداز بیان کی مثال ہے۔ اس کے بعد ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، اس شعر میں قواعد کی روح سے ہوا اور دوا کو کیا کہیں گے؟ تو ہوا اور دوا جو ہیں یہ اس میں کیا ہیں؟ قافیہ کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اشعار میں قافیہ کے بعد دہرائے جانے والے الفاظ کو قواعد کی روح سے کیا کہتے ہیں؟ تو قافیہ کے بعد جو الفاظ دہرائے جاتے ہیں ان کو ردیف کہا جاتا ہے۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے، قواعد کی روح سے اسے کیا کہتے ہیں؟ قواعد کی روح سے اس کو مقطع بولتے ہیں۔ اچھا، مشترک خوبی یا خامی کی بنیاد پر ایک شے کو دوسری شے کہنا قواعد کی روح سے کیا کہلاتا ہے؟ قواعد کی روح سے اس کو تشبیہ بولتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اردو میں ہر جملے کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ اردو میں ہر جملے کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ اچھا، ایسا جملہ جس میں مسند اور مسند الیہ دونوں اسم ہوں کیا کہلاتا ہے؟ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد جملہ اسمیہ میں مسند الیہ کو کیا بولتے ہیں؟ مسند الیہ کو مبتدا بولتے ہیں اور مسند کو خبر بولتے ہیں۔ اس کے بعد جملہ اسمیہ کے مسند کو کیا بولتے ہیں؟ جملہ اسمیہ کے مسند کو فعل بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد تشبیہ کے کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ تشبیہ کے 4 ارکان ہوتے ہیں۔ تشبیہ کے کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ تشبیہ کے 4 ارکان ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہ کو کیا کہیں گے؟ مشبہ اور مشبہ بہ کو طرفین تشبیہ بولتے ہیں۔ مشبہ اور مشبہ بہ کو کیا بولتے ہیں؟ طرفین تشبیہ۔ اچھا، اس کے بعد قواعد کی روح سے استعارہ میں کس کا ذکر نہیں ہوتا؟ استعارہ میں مستعار لہو یعنی کہ جس سے استعارہ لیا جا رہا ہوتا ہے اس کا ذکر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد مندرجہ ذیل میں کس کا لغوی معنی ادھار لینے کے ہیں؟ ادھار لینے کا جو لغوی معنی ہے وہ کس کے لیے یوز ہوتا ہے؟ استعارہ کے لیے۔ استعارہ کا مطلب ہوتا ہے ادھار لینا۔ بچہ شیر کی طرح بہادر ہے، تو قواعد کی روح سے یہ جملہ کس کی مثال ہے؟ یہ جملہ تشبیہ کی مثال ہے۔ کنایہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ کنایہ کے لغوی معنی ہیں چھپی ہوئی بات کرنا۔ اس کے بعد ہم آواز الفاظ کو کیا بولتے ہیں؟ ہم آواز الفاظ کو ہم قافیہ بولتے ہیں یعنی کہ رائمنگ ورڈز۔ اچھا، اس کے بعد کس پیرایہ بیان کے جملے میں ابہام اور حسن کے ساتھ ساتھ خیال اور جذبہ بھی ہوتا ہے؟ تو جو ادبی بیان ہے اس کے اندر ابہام اور حسن اور اس کے ساتھ ساتھ خیال اور جذبہ بھی پایا جاتا ہے۔ شکیل ناک پر نہیں بیٹھنے دیتا، جملہ کو روزمرہ محاورہ کے اعتبار سے درست چن کر مکمل کریں۔ شکیل ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دینا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد کل کہہ کر جزو یا جزو کہہ کر کل مراد لینا قواعد میں کیا ہوتا ہے؟ مجاز مرسل کہلاتا ہے۔ غیر مردف غزل ایسی غزل کو کہتے ہیں جس میں کیا نہ ہو؟ جس میں قافیہ نہ ہو، ردیف نہ ہو، مطلع نہ ہو یا مقطع نہ ہو۔ دا کریکٹ آپشن اس کے جس میں ردیف نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد روداد کے لغوی معنی کیا ہیں؟ روداد کے لغوی معنی ہیں سرگزشت،
ٹھیک ہے، روداد کا لغوی معنی کیا ہے؟ سرگزشت۔ مرکب تام کتنے حصوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ جواب ہے کہ مرکب تام 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اچھا، تشبیہ جو ہے اس میں مشترک خوبی کو کیا کہا جاتا ہے؟ تشبیہ میں مشترک خوبی کو وجہ شبہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وجہ شبہ۔ مشبہ جس کو تشبیہ دی جا رہی ہو، مشبہ بہی جس سے تشبیہ دی جا رہی ہو، حرف تشبیہ جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہو، اور وجہ شبہ یعنی جس وجہ سے دونوں کو آپس میں تشبیہ دی جا رہی ہو۔ جملہ خبریہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ جملہ خبریہ کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کی چشم میں درد ہے، اس جملے میں کس کی غلطی پائی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی چشم میں درد جو ہے دیٹ از اے روزمرہ کی غلطی، ٹھیک ہے، روزمرہ کی غلطی اس میں پائی جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد حکمران عوام کو کون سے باغ دکھاتے ہیں؟ دا کریکٹ آپشن اس کے حکمران عوام کو سبز باغ دکھاتے ہیں۔ اس کے بعد علم بیان کی کس خوبی میں لفظ کے حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق ہوتا ہے؟ دا کریکٹ آپشن از استعارہ۔ استعارہ جو ہوتا ہے اس میں حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق پایا جاتا ہے۔ اچھا، اشعار میں ہم آواز الفاظ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ غیر مردف غزل کیا ہوتی ہے؟ غیر مردف غزل ایک ایسی غزل ہوتی ہے جس کے اندر ردیف نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، غزل کے دوسرے شعر کے بھی دونوں مصرے ہم ردیف و ہم قافیہ ہوں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم مطلع ثانی بولتے ہیں، یعنی دوسرا شعر بھی پہلے شعر کی طرح ہم ردیف اور ہم قافیہ ہو تو اس کو ہم مطلع ثانی بولتے ہیں۔ اچھا، اگر کسی نظم کے ہر بند کے آخر میں کوئی مصرع بار بار دہرایا جائے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو ہم ٹیپ کا مصرع بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کنایہ کے لغوی معنی کیا ہے؟ کنایہ کا لغوی معنی ہے پوشیدہ بات۔ 2 دن کے بعد پاکستان کا میچ ہونے جا رہا ہے، یہ جملہ علم بیان میں سے کس کی مثال ہے؟ یہ مجاز مرسل کی جو ہے وہ مثال ہے، یعنی پاکستان کا لفظ آپ نے استعمال کیا اور جبکہ پاکستان کہہ کر آپ پاکستان کی ٹیم کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد غزل کے مقطع کے لیے شاعر کے تخلص کا استعمال ضروری ہے۔ تخلص کس کی قسم ہے؟ تخلص قسم ہے اسم علم کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد درج ذیل میں سے کس صنف سخن میں پلاٹ ہوتا ہے؟ پلاٹ کس میں ہوتا ہے؟ غزل میں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ نظم میں؟ نہیں۔ مضمون میں؟ نہیں۔ ناول میں؟ جی ناول میں پلاٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ جس جملے میں مسند الیہ اسم اور مسند فعل ہو ایسے جملے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایسے جملے کو جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے۔ ہیرا ذہین ہے، اس جملے میں ہیرا قواعد کی روح سے کیا ہے؟ ہیرا اس میں کیا ہے؟ مبتدا ہے۔ اس کے بعد میرا بھائی، اب یہ میرا بھائی جو ہے یہ کس قسم کا مرکب ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ ایک مرکب ناقص ہے، یعنی کہ یہ ایک فریز ہے۔ اس کے بعد لفظ بیت ایک ذو معنی لفظ ہے، صحیح معنی کا انتخاب کیجیے۔ تو بیت جو ہے مطلب ذو معنی کے اس کے 2 معنی بنتے ہیں، تو اس کے 2 معنی کون کون سے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ گھر اور شعر، یعنی بیت جو ہے یہ گھر کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور یہ شعر کے لیے بھی یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، وہ لفظ جو مجازی معنوں میں استعمال ہو اسے قواعد کی روح سے کیا کہتے ہیں؟ اس کو قواعد کی روح سے ہم استعارہ بولتے ہیں۔ اچھا، مبتدا خبر اور فعل ناقص کس کے اجزاء ہیں؟ جملہ اسمیہ کے، ٹھیک ہے۔ مبتدا خبر اور فعل ناقص جو ہیں یہ جملہ اسمیہ کے اجزاء ہیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ کسی نوعیت کی تقریب کی کاروائی لکھنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ کاروائی لکھنے کو روداد کہا جاتا ہے۔ ڈرامہ کی اصل یونی لفظ جو ہے وہ کیا ہے؟ یونانی لفظ ڈراؤ ہے، یعنی ڈرامہ کا جو لفظ ہے یہ یونان کے ایک لفظ ڈراؤ سے نکلا ہے جس کا مطلب کیا ہے؟ جس کا مطلب ہے کر کے دکھانا، ٹھیک ہے۔ آس، ماس، گھاس جیسے الفاظ شعری اصطلاح میں کیا کہلائیں گے؟ قافیہ کہلائیں گے، رائمنگ ورڈز کہلائیں گے۔ اچھا، ایسی نظم جس کے ہر بند کے 5 مصرے ہوں کیا کہلاتی ہے؟ مخمس کہلاتی ہے۔ ایسی نظم جس کے ہر بند میں ٹیپ کا مصرع یا شعر بار بار دہرایا جاتا ہو کیا کہلاتی ہے؟ ترجیح بند کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا، اس شعر میں علم بیان کی کون سی قسم استعمال ہوئی ہے؟ دا کریکٹ آپشن از استعارہ۔ روشن دماغ، شہر میں ایک چراغ، یعنی روشن دماغ کو چراغ سے تشبیہ دی جا رہی ہے تو دیٹ از استعارہ۔ سوکھے ہوئے پتوں کو دیکھ کر ڈیش منہ کو آتا ہے۔ روزمرہ کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے درست لفظ کا استعمال کر کے جملہ مکمل کیجیے۔ سوکھے ہوئے پتوں کو دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے، آپشن سی از دا کریکٹ آپشن۔ اس کے بعد کس لفظ کے معنی جو ہیں وہ مخفی اشارے یا خفیہ جات کے ہیں؟ دا کریکٹ آپشن از کنایا، یعنی کنایا جو ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مخفی اشارہ یا خفیہ جات۔ اس کے بعد علی اچھا لڑکا ہے، اس جملے میں ہے جو ہے یہ قواعد کی روح سے کیا ہے؟ دا کریکٹ آپشن از کہ یہ فعل ناقص ہے۔ علی اچھا لڑکا ہے، اس میں ہے جو ہے دیٹ از فعل ناقص۔ اچھا، اس کے بعد بھیجنا خط کا کیا اس بت نے بند، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں بت کیا ہے؟ بت اس میں کیا ہے؟ استعارہ، ٹھیک ہے۔ بھیجنا خط کا کیا اس بت نے بند، کہ اس بت نے خط بھیجنا بند کر دیا ہے، تو یہاں پہ شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب کو بت سے جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ میٹافوریکلی اپنے محبوب کو بت کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد مرکب عطفی کی نشاندہی کریں، ٹھیک ہے۔ گرم موسم احمد کی کتاب اسلم نے پڑھا یا صبح ہو شام،
تو یہ اس میں صبح و شام جو ہے اس میں جو ہے وہ مرکب عطفی جو ہے وہ مطلب مرکب عطفی بن رہا ہے صبح و شام مل کر. سکتہ کی اگزامپل کون سی ہے؟ تو اس میں سکتہ کی اگزامپل یہ ہے، دس ون، آپشن اے از دا اگزامپل آف سکتہ. اس کے بعد تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. تو یہ اس میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ اس میں صنعت لف و نشر استعمال ہوئی ہے. اس کے بعد کسی کتاب میز پر رکھ دو، اس میں دو کون سا فعل ہے؟ تو اس میں جو ہے دیٹ از ہیلپنگ ورب، معاون فعل. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ایسی نظم جو کافیوں کی خاص ترتیب سے پہچانی جائے اور 14 مصر پر مشتمل ہو کیا کہلاتی ہے؟ دا کریکٹ آپشن از کہ ایسی نظم کو ہم سونٹ بولتے ہیں. اچھا وہ جملے جن کا باہم مقابلہ کیا مگر لیکن اور پر بلکہ سود وغیرہ استعمال ہوں، ٹھیک ہے، تو کیا کہلاتے ہیں؟ دا کریکٹ آپشن از کہ ایسے جملوں کو جو ہے وہ استدراکی جملے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، استدراکی جملے. اچھا بی بی مانند صورت دیوار چپ، جی چاہتا ہے چیخنے کو مگر ناچار چپ. یہ جملہ کس نثر کی اگزامپل ہے؟ یہ جو ہے یہ نثر مقفع کی اگزامپل ہے. ٹھیک ہے. اچھا آمنہ کی جائیداد، دکانیں، پلازے اور مکان سب کچھ تباہ ہو گیا. آپشن اے از دا کریکٹ آپشن، سب کچھ تباہ ہو گیا. اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، اس مصرے میں کون سی علامت کا استعمال ہوا ہے؟ اس میں علامت ندائیہ. ٹھیک ہے، علامت ندائیہ جو ہے وہ یہاں پر استعمال ہوئی ہے. اچھا اس کے بعد زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. تو اب اس میں کیا کون سی علم بیان کی کون سی قسم استعمال ہوئی ہے؟ اس میں علم بیان کی جو قسم استعمال ہوئی ہے دیٹ از تشبیہ. اس کے بعد آپ نے درست جملے کا انتخاب کرنا ہے. ادبی دنیا بند ہو چکی ہے یا ادبی دنیا بند ہو چکا ہے یا ادبی دنیا بند ہو چکے ہیں یا چکی ہیں. دا کریکٹ آپشن از کہ ادبی دنیا بند ہو چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ادبی دنیا جو ہے دیٹ از دا نیم آف اے رسالہ. ٹھیک ہے، ایک رسالے کا نام ہے. تو ادبی دنیا بند ہو چکا ہے یعنی کہ ایک رسالہ ہے جو کہ بند ہو چکا ہے. اچھا وہ الفاظ جو فعل کی کیفیت یا حالت میں کمی بیشی کرتے ہیں کیا کہلاتے ہیں؟ ان کو متعلق فعل کہا جاتا ہے یعنی کہ ایڈوربس کہا جاتا ہے. کسی موضوع پر نثر میں اپنے خیال کو مربوط اور منظم انداز میں پیش کرنا کہ قاری لطف اندوز اور متاثر ہو کیا کہلاتا ہے؟ دا کریکٹ آپشن اس کے مضمون کہلاتا ہے. اس کے بعد تیری تصویر اور مہکتے پھول کارنس پر سجا رکھے ہیں، تتلی تصویر پر کیوں بیٹھی ہے. ان اشعار سے کون سی صنف شاعری ذہن میں آتی ہے؟ دا کریکٹ آپشن اس کے ہائیکو. ٹھیک ہے، تیری تصویر اور مہکتے پھول کارنس پر سجا رکھے ہیں، تتلی تصویر پر کیوں بیٹھی ہے. تو یہ ہائیکو کی ایگزامپلز ہیں. اچھا جملہ معترضہ کے شروع اور آخر میں کون سی علامت لگائی جاتی ہے؟ دا کریکٹ آپشن اس کے قوسین یعنی کہ بریکٹس لگائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ایسی تحریر جس میں لکھنے والا اپنے حالات و واقعات خود لکھتا ہے کیا کہلاتی ہے؟ آپ بیتی یعنی آٹو بایوگرافی کہلاتی ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بس انشاء بس. تو اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ تو اس میں صنعت سباقت اعداد، صنعت سباقت اعداد جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد رند، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر اس طرح کا سائن. تو یہ قواعد کی روح سے کیا ہے؟ یہ رند جو ہے دیٹ از قواعد کی روح سے ایک تخلص ہے، کسی شاعر کا تخلص ہے. سورج آہستہ آہستہ نکلتا ہے، اس جملے میں متعلق فعل کون سا ہے؟ اس میں ایڈورب کون سا ہے؟ تو آہستہ آہستہ، سلولی، ایڈورب آف مینر. تو یہ کیا ہے؟ اس کا ایڈورب ہے. ٹھیک ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے ار کے انفعال کے. تو اب اس میں علم بیان کی روح سے موتی کس کو کہیں گے؟ یہاں پہ موتی جو ہے وہ استعارہ ہے. قصص الہند بک ڈیش، قصص الہند بک گئے، بک گیا، بک گئیں یا بک گئی. دا کریکٹ آپشن اس کے قصص الہند بک گئی یعنی قصص الہند جو ہے وہ ایک کتاب کا نام ہے اور کتاب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ فلاں کتاب جو ہے وہ بک گئی ہے. اچھا اب اس میں سے آپ نے رابطہ کی علامت بتانی ہے کہ رابطہ کی علامت کون سی ہے. تو دس ون از آپشن اے از دا رابطہ کی علامت، جس کو کالن کہتے ہیں انگلش میں. اچھا کسی بات کی حقیقی وجہ کی بجائے کوئی شاعرانہ وجہ بیان کرنا علم بدیع کی روح سے کیا کہلاتا ہے؟ کسی بات کی جو ہے وہ حقیقی وجہ کی بجائے کوئی اس کی شاعرانہ جو ہے وہ وجہ بتانا جو ہے دیٹ از کالڈ مراعات النظیر. ٹھیک ہے. اچھا بعض اوقات اصل فعل کو اپنا مطلب واضح کرنے کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو اصل فعل کو اپنا مطلب واضح کرنے کے لیے ایک معاون فعل کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد زندگی کے عیوب و نقائص اور ماحول کی ناہمواریوں اور خامیوں کو مزاحیہ انداز میں پیش کرنا کہ برا بھی نہ لگے کیا کہلاتا ہے؟ دا کریکٹ آپشن اس کے طنز کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، طنز. اوکے. اس کے بعد اگلا جو سوال ہے دیٹ از کہ زندگی 4 دن کی ہے،
علم بیان کی روح سے کیا ہے؟ تو یہ علم بیان کی روح سے کیا ہے؟ مجاز مرسل ہے۔ اس کے بعد رمز سے کیا مراد ہے؟ دا کریکٹ آپشن از کہ رمز سے مراد ہے اشارہ۔ کسی شخص کا ایک مختصر اور ہلکا ادبی تعارف نامہ کیا کہلاتا ہے؟ دا کریکٹ آپشن از کہ خاکہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ علم جس میں کلام کی خوبیوں پر بحث کی جائے کیا کہلاتا ہے؟ دا کریکٹ آپشن از کہ علم بدیع کہلاتا ہے۔ اس کے بعد میں تمہارے گھر نہیں آ سکتا کیونکہ وہ میرے راستے پر نہیں، کیونکہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ مرکب جملے کی کون سی قسم ہے؟ سببی جملہ، جس میں سبب بتایا جا رہا ہے۔ اچھا، استعارہ کے ارکان میں کیا نہیں ہوتا؟ استعارہ کے ارکان میں مستعار لہو ہوتا ہے، مستعار منہ ہوتا ہے، وجہ جامع ہوتی ہے، وجہ شبہ جو ہے یہ استعارے کے اندر نہیں ہوتا۔ سو آپشن ڈی از دا کریکٹ آپشن، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد نظام برق لیا واپڈا نے جب سے ہاتھوں میں، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، تو اب اس میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ اس میں صنعت تضمین استعمال کی گئی ہے۔ اچھا، کوئی تیرا خریدار ہے، کوئی میرا طلبگار ہے، تو یہ جملہ نثر کی کون سی قسم ہے؟ یہ نثر مقفع کی قسم ہے۔ ایسی نظم جس میں وزن اور بحر کے ساتھ ساتھ قافیہ اور بسا اوقات ردیف کی بھی پابندی کی جائے کیا کہلاتی ہے؟ دا کریکٹ آپشن از کہ ایسی نظم کو پابند نظم کہا جاتا ہے۔ اچھا، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے، اس جملے میں قواعد کی روح سے جہاں سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر جہاں سے مراد جو ہے دیٹ از مجاز مرسل، ٹھیک ہے، کل کہہ کر جز مراد لیا جا رہا ہے۔ 6 گلاس 2 کپ اور 4 پلیٹیں ڈیش، فعل اور فاعل کی مطابقت سے کے حوالے سے درست لفظ کی نشاندہی کریں، یعنی سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کے اکارڈنگلی بتائیں۔ تو 6 گلاس 2 کپ اور 4 پلیٹیں ٹوٹ گئیں، آپشن اے از دا کریکٹ آپشن۔ فلائنگ کوچ وضعی اور مخصوص معنوں کے لحاظ سے کیا ہے؟ تو یہاں پر فلائنگ کوچ جو ہے دیٹ از سلینگ، ٹھیک ہے، فلائنگ کوچ جو ہے دیٹ از سلینگ۔ اس کے بعد جب کسی کی توجہ حاصل کرنا مقصود ہو تو کون سی علامت استعمال کی جاتی ہے؟ جب کسی کی توجہ حاصل کرنا مقصود ہو تو ندائیہ استعمال کیا جاتا ہے۔ غزل میں موجود آخری مطلع کیا کہلاتا ہے؟ آخری مطلع جو ہوتا ہے دیٹ از مقطع، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مقطع کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ تو اب اس میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ اس میں صنعت تکرار، یعنی پتا پتا بوٹا بوٹا جانے نہ جانے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ تکرار یہاں پہ یوز ہوئی ہے۔ ماموں بھانجا لڑ پڑے، اب اس میں پڑے کون سا فعل ہے؟ اس میں کڑے، پڑے جو ہے دیٹ از معاون فعل، ہیلپنگ ورب ہے۔ اسے کالے نے کاٹا، تو یہ قواعد کی روح سے کس کی مثال ہے؟ یہ قواعد کی روح سے کنایہ کی مثال ہے۔ اس کا مال اسباب زمین جائیداد سب کچھ بک گیا، اس کا مال جائیداد سب کچھ بک گیا۔ اچھا، وہ اشارے یا علامتیں جو کسی عبارت کے ایک جملے یا حصے کو دوسرے جملے یا حصے سے الگ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہوں کیا کہلاتی ہیں؟ ان کو ہم رموز و اوقاف بولتے ہیں، ٹھیک ہے، رموز و اوقاف۔ اچھا، نظم و نثر میں کسی روایت یا تاریخی واقعہ کی طرف اشارے کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ تلمیح بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر غزل کا دوسرا شعر بھی مطلع ہو تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو مطلع ثانی بولتے ہیں۔ کسی امر کی تفصیل پیش کرتے وقت کون سی علامات لگاتے ہیں؟ کسی امر کی تفصیل پیش کرتے وقت ہم تفصیلیہ لگاتے ہیں۔ اچھا، کسی پیشے یا طبقے کے لوگ تبادلہ خیال کے لیے الفاظ کو وضعی معنوں کی بجائے، یعنی ڈکشنری میننگ کی بجائے مخصوص معنی کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ایسے الفاظ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایسے الفاظ کو سلینگز کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، تو اس شعر میں صدا اور دعا کیا ہیں؟ اس میں صدا اور دعا قافیے ہیں۔ اچھا، ماں نے کہا چاند سو رہا ہے، تو اب اس میں قواعد کی روح سے یہ کس کی ایگزامپل ہے؟ یہ استعارے کی، یعنی میٹافور کی ایگزامپل ہے۔ ایسی نظم جس میں ردیف قافیے وزن بحر کا استعمال پابندی سے کیا جائے کیا کہلاتی ہے؟ پابند نظم کہلاتی ہے۔ تنقید کس لفظ سے مشتق ہے؟ مشتق کا مطلب ڈیرائیوڈ، کس لفظ سے نکلا ہے؟ تو کریکٹ آپشن اس کے یہ نقد سے نکلا ہے۔ اچھا، یہ کام آئیں نہ آئیں ہم انہی سے کام لیتے ہیں، گلوں سے خار بہتر ہیں جو دامن تھام لیتے ہیں، تو اس میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ اس میں صنعت تضمین استعمال ہوئی ہے۔ نیچے 4 جملے دیے گئے ہیں، اس میں سے آپ نے درست جملہ بتانا ہے۔ اسلم نے بانگ درا خریدا، خریدے، خریدیں یا خریدی، دا کریکٹ آپشن اس کے اسلم نے بانگ درا خریدی، کیونکہ بانگ درا جو ہے یہ ایک کتاب کا نام ہے۔ اس میں سے آپ نے بتانا ہے کہ استدراکی جملہ کون سا ہے۔ اتنا جوان اور اس قدر نیک، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک استدراکی جملہ ہے۔ اس کے بعد جب 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوں تو ہم اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہم اس کو محاورہ بولتے ہیں۔ جو فوراً سمجھ نہ آئے اور اس تک پہنچنے کے لیے سوچ بچار سے کام لیا جائے اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو ہم کنایہ بعید بولتے ہیں۔ پلکوں پر ستارے جھلملانا، اس میں کیا ہے؟ ستارے کس کی ایگزامپل ہے؟ اس میں ستارے جو ہے یہ جو ہے استعارہ کی ایگزامپل ہے، یعنی آنسوؤں کو ستارے کہا جا رہا ہے۔
علی بازار سے سبزی لایا، تو اس میں متعلق فعل یعنی ایڈورب کون سا ہے؟ بازار سے، ایڈورب آف پلیس، ٹھیک ہے، کہ کہاں سے لے کر آیا ہے؟ بازار سے لے کر آیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ تو اب اس میں علم بیان کے حوالے سے یہ شعر کس کی مثال ہے؟ کی سی، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ سیملی یعنی تشبیہ کی اگزامپل ہے۔ اچھا، روزمرہ کس کی بول چال کا نام ہے؟ تو روزمرہ جو ہے یہ اہل زبان کی بول چال جو ہے، اہل زبان کا جو بول چال ہوتا ہے اس کو ہم روزمرہ بولتے ہیں۔ اچھا، طالب علموں نے بازار سے خریداری کی، ٹھیک ہے، تو اس میں فعل متعلق یعنی ایڈورب کیا ہے؟ بازار سے۔ آ جانا، پھوٹ پڑنا، چھپا رہنا، یہ کون سے مرکبات ہیں؟ یہ مرکبات مصادر ہیں، ٹھیک ہے، آ جانا، پھوٹ پڑنا، چھپا رہنا مرکبات مصادر ہیں۔ اچھا، اس کے بعد درج ذیل میں سے کس صنف شعر کا ہر شعر الگ موضوع کا حامل ہوتا ہے؟ تو الگ موضوع کا حامل شعر جو ہوتا ہے وہ کس میں ہوتا ہے؟ غزل میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد درج ذیل میں سے کس ادبی اصطلاح میں لفظوں کے معنی حقیقی طور پر استعمال ہوتے ہیں؟ دا کریکٹ آپشن از کنایا۔ اگر کوئی لفظ اپنے حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم استعارہ بولتے ہیں۔ اس کے بعد صنف ادب انشائیہ میں کس چیز کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے؟ انشائیہ نگار کو، ٹھیک ہے، انشائیہ جو ہوتا ہے اس میں۔ اس کے بعد کس صنعت میں قرآنی آیات، حدیث یا تاریخی مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے؟ صنعت تلمیح کے اندر۔ اس کے بعد وہ نظم جس کے ہر بند میں مصروں کی تعداد 5 ہو، حیت کے اعتبار سے اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو ہم مخمس بولتے ہیں۔ قواعد کی روح سے آب حیات کیا ہے؟ آب حیات ایک تلمیح ہے یعنی ایک مذہبی حوالہ ہے۔ غیر حقیقی تذکیر و تانیث کی روح سے درج ذیل میں سے کون سا لفظ مصنف ہے، مونس ہے؟ دا کریکٹ آپشن از کرسی، یعنی کرسی ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے، گھی ہوتا ہے، جوتا ہوتا ہے، تو کرسی جو ہے یہ کیا ہے؟ مونس ہے۔ اس کے بعد آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں، اس میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ اس میں صنعت تضمین جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے۔ غزل کے کم از کم اشعار کی تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ 5۔ تو غزل کے کتنے اشعار ہونے چاہیے؟ کم از کم 5 اشعار ہونے چاہیے۔ اس کے بعد وحدت تاثر کس نثری صنف کے لوازم میں سے ہے؟ تو وحدت تاثر کس میں ہوتا ہے؟ افسانہ میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد مطلع کن اصناف شعری کے پہلے شعر کو کہا جاتا ہے؟ غزل اور قصیدے کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اس کو مطلع کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد سمجھ مجھ کو رائے گاہ نہ سمجھ، نہ صحیح تیرے کام کا نہ صحیح، ٹھیک ہے، سمجھ مجھ کو رائے گاہ نہ سمجھ، نہ صحیح تیرے کام کا نہ صحیح، تو اب اس میں کیا ہے؟ نہ صحیح ریپیٹ ہو رہا ہے تو دیٹ از صنعت تکرار، اور سمجھ کا لفظ بھی ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اگر کسی مسدس کے ہر بند میں ایک شعر بعین ہی، یعنی بیان ہی مطلب بالکل ویسے ہی بار بار دہرایا جائے تو حیت کے اعتبار سے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کو مسدس ترجیح بند بولتے ہیں۔ باوجود کہ پرو بال نہ تھے آدم کے، اس میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ اس میں صنعت تلمیح، مذہبی حوالہ آ گیا نا۔ ہم آپ کی چشم عنایت کے محتاج ہیں، اس میں علم بیان کی کون سی خوبی استعمال ہوئی ہے؟ اس میں جو ہے وہ کنایا استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد کنایا کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ کنایا کے 2 اجزاء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پتھر کو گوہر کہہ کر، بدتر کو بہتر کہہ کر، اس میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ صنعت تکرار، کہہ کر، ٹھیک ہے، کہہ، ٹھیک ہے، تو دیٹ از ریپیٹیشن، ایلیٹریشن بولتے ہیں انگلش میں اس کو۔ کرداروں کی حرکات و سکنات اور مکالموں کے ذریعے پیش کی جانے والی کہانی کو کیا کہتے ہیں؟ ڈرامہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد چائے چولہے پر رکھی ہے، یہ کس کی مثال ہے؟ یہ جناب مجاز مرسل کی مثال ہے۔ وہ تمام الفاظ جو فعل کے معنوں کی وضاحت کریں کیا کہلاتے ہیں؟ متعلق فعل یعنی ایڈوربس کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں، ٹھیک ہے، تو اب اس میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ اس میں صنعت لف و نشر استعمال ہوئی ہے۔ لف کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا اور نشر کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، ٹھیک ہے۔ اچھا، غیر رسمی خطوط کن کو لکھے جاتے ہیں؟ یعنی انفارمل لیٹرز کن کو لکھے جاتے ہیں؟ عزیز و اقارب کو۔ ایک ایسی نظم کو کیا کہتے ہیں جس میں فتنہ فساد، کسی شہر یا ملک کی سیاسی اور اقتصادی تباہی کا ذکر ہو؟ تو ایسی نظم کو ہم شہر آشوب بولتے ہیں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، تو اس میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ اس میں صنعت تلمیح استعمال ہوئی ہے۔ بعض ڈرائیور احتیاط سے گاڑی چلاتے ہیں، تو اب اس میں احتیاط سے کیا ہے؟ اس میں فعل متعلق کون سا ہے؟ اس میں فعل متعلق جو ہے ایڈورب آف مینر، دیٹ از احتیاط سے۔ اچھا، تشبیب کس صنف شاعری کا ایک اہم حصہ ہے؟ تو تشبیب ہوتی ہے کس میں؟ قصیدہ کے اندر۔ بڑی مچھلی، لوٹا، پنڈی ایکسپریس،
قواعد کی روح سے یہ کس کی اگزامپلز ہیں؟ یہ سلینگ الفاظ کی اگزامپلز ہیں۔ اچھا، اس کے بعد قواعد کی روح سے کس میں حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جاتا ہے؟ دا کریکٹ آپشن از استعارہ کے اندر۔ اس نے کھانا کھا لیا، تو اب اس میں لیا کو کیا بولتے ہیں قواعد کی روح سے؟ معاون فعل بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سبب کہہ کر مسبب مراد لینا، قواعد میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس میں اس کو جو ہے وہ مجاز مرسل بولتے ہیں۔ یہ کام آئیں نہ آئیں ہم انہی سے کام لیتے ہیں، گلوں سے خار بہتر ہیں جو دامن تھام لیتے ہیں، یہ کس صنعت کی اگزامپل ہے؟ یہ صنعت تضمین کی اگزامپل ہے۔ اے التفات یار مجھے سوچنے تو دے، جینے کا ہے مقام یا مرنے کا ہے محل، تو اس میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ اس میں صنعت تضاد، ٹھیک ہے، یعنی کہ جینے کا مرنے کا تو یہ کیا ہے؟ تضاد ہے، اینٹی تھیسس دیا جا رہا ہے۔ قواعد کی روح سے کسی ایک لفظ سے ایک یا ایک سے زیادہ لفظ اخذ کرنا، اخذ کا مطلب نکالنا، جبکہ ان کے درمیان لفظی اور معنی میں باہم نسبت ہو، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو اشتقاق، نکالنا، ٹھیک ہے، ڈیرائیو کرنا، ڈیریویشن۔ اس کے بعد تھیزورس یونانی لفظ سے انگریزی میں آیا اور آج کل اس کا مطلب کیا ہے؟ ذخیرہ الفاظ۔ چھلانگ لگانا، روٹی کھانا، یہ قواعد کی روح سے کس کی اگزامپلز ہیں؟ یہ مرکب مصادر کی اگزامپلز ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے، تو اس جملے میں گئے کس کی اگزامپل ہے؟ گئے جو ہے دیٹ از ہیلپنگ ورب، امدادی فعل کی اگزامپل ہے۔ اس کے بعد تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہی کو کیا بولتے ہیں؟ ان کو طرفین تشبیہ کہا جاتا ہے۔ احمد شیر کی طرح بہادر ہے، تو اب اس میں جو یہ جملہ کس کی اگزامپل ہے؟ یہ تشبیہ کی اگزامپل ہے۔ لفظ کا مجازی معنی میں استعمال، جبکہ حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا علاقہ ہو، یعنی تشبیہ پائی جاتی ہو، تو دیٹ از کالڈ استعارہ۔ کل کہہ کر جزو یا جزو کہہ کر کل مراد لینا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مجاز مرسل بولتے ہیں۔ اچھا، پیاسی تھی جو سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی، تو اب اس میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ صنعت حسن تعلیل، ٹھیک ہے۔ اچھا، کلام میں ایک چیز کی مناسبت سے مختلف چیزوں کا ذکر کرنا جس میں تضاد نہ ہو، کیا کہلاتا ہے؟ صنعت مراعات النظیر کہا جاتا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، کسی شعر کے ایک مصرع پر دوسرا مصرع لگا کر نیا شعر بنانا کیا کہلاتا ہے؟ تضمین کہلاتا ہے، یعنی ایک شعر کسی اور کا تھا، اس کے اوپر دوسرا شعر آپ نے اپنا لگا دیا، تو دیٹ از کالڈ تضمین۔ کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی، تو یہ کس کی اگزامپل ہے؟ یہ صنعت تلمیح کی اگزامپل ہے۔ اچھا، غزل کا آخری شعر جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو مقطع بولتے ہیں۔ ناول کس زبان کا لفظ ہے؟ ناول اطالوی زبان یعنی اٹالین لینگویج کا ورڈ ہے۔ ڈرامہ لفظ ڈراماؤ سے نکلا ہے، اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ کر کے دکھانا۔ اچھا، اس کے بعد مضمون میں کون سی قسم داخلی، ذاتی اور شخصی موضوع تحریر ہوتی ہے؟ تو جس میں آپ داخلی، ذاتی اور شخصی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ تحریر کرتے ہیں، دیٹ از کالڈ انشائیہ، ٹھیک ہے، انشائیہ کے اندر آپ اس طرح سے کرتے ہیں۔ اس کے بعد اردو زبان میں مختصر افسانہ کس ادب کے اثر سے آیا؟ تو جو اردو جو افسانہ ہے یہ مغربی ادب سے آیا ہے۔ اس کے بعد وہ کون سی طویل صنف سخن ہے جس کے ہر شعر کے دونوں مصرے جو ہوتے ہیں وہ ہم کافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں؟ دا کریکٹ آپشن از مثنوی، ٹھیک ہے۔ اچھا، کیونکہ طویل صنف آپ سے پوچھا گیا ہے نا۔ قصیدہ کا پہلا حصہ کیا کہلاتا ہے؟ قصیدہ کا پہلا حصہ جناب علی تشبیب کہلاتا ہے۔ اس کے بعد حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ منقبت میں کس کی تعریف بیان کی جاتی ہے؟ تو منقبت میں بزرگان دین کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ مرثیہ کے کل اجزاء کتنے ہوتے ہیں؟ کتنے حصے ہوتے ہیں؟ تو مرثیہ کے 8 حصے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کسی نظم کے ہر بند میں ٹیپ کا مصرع بار بار دہرایا جائے تو ایسی نظم کی حیت کیا کہلائے گی؟ ترجیح بند۔ تو جناب لاسٹ کوسچن ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کون سی ادبی اصطلاح جو ہے وہ علم بیان کا احاطہ کرتی ہے؟ دا کریکٹ آپشن از کنایا۔ سو کنگریچولیشنز، آپ نے 200 جو MCQs تھے اردو کے وہ آج آپ نے سولو کر لی ہیں، اینڈ آئی ایم 100% شیور کہ آپ کے امتحانات کے اندر جو آپ کے MCQs ہوں گے اس میں آپ کو جو آپ نے ابھی چیزیں لرن کی ہیں یہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کریں گی۔ پلے لسٹ کو ضرور چیک کیجیے گا کیونکہ اردو کا جتنا بھی آپ کا SLO بیس سلیبس ہے وہ تمام کا تمام آپ کو ٹاپک وائز اس کی پلے لسٹ مل جائے گی۔ اس کے علاوہ جو انگلش ہے، انگلش تو مکمل میں نے ساری کلاسز کی پڑھا رکھی ہے، تو اس کی جو پلے لسٹ ہے اس کے لنک بھی آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن سے مل جائیں گے۔ پڑھتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں۔ چینل اگر آپ نے نہیں سبسکرائب کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال۔ خدا حافظ۔